बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता हफ़्ते के दौरान एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, लेकिन उसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के हालात कुछ हवालों से एक बार फिर बड़े नाजुक भी हो गए हैं। तालिबान ने ये कह दिया है कि वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए तैयार हैं और दीगर एथनिसिटीज़ को भी वो अपने साथ मिलाएंगे, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है। दीगर एथनिसिटीज़ के जिन अफ़गानों को जो लीड कर रहे हैं, उसमें जनाब यूनुस क़ानूनी साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब और रशीद दोस्तम साहब, उस्ताद अता साहब, करीम खलीली साहब, उस्ताद मुहक़्क़िक़ साहब, अहमद ज़िया महसूद, अहमद वली महसूद और अहमद महसूद और इस तरह के दीगर लोग शामिल हैं। ये भी अजीब इत्तेफाक था कि इन लोगों को पहले से पाकिस्तान की तरफ से दौरे की दावत दी गई थी, लेकिन उस वक़्त अशरफ गनी हुकूमत की तरफ से इजाज़त ना मिलने की वजह से या कुछ दीगर वजूहात की वजह से ये लोग पाकिस्तान नहीं आ सके और अब वो पाकिस्तान के दौरे पे तशरीफ़ लाए हैं जनाब यूनुस क़ानूनी साहब की क़यादत में। तो हमने ज़रूरी समझा अपना जर्नलिस्टिक इतिक के तौर पे कि इस वक्त जबकि तालिबान वहाँ पे काबिज़ हो चुके हैं और जिरगा में उनके तर्जुमान सुहेल शाहीन का मौक़िफ़ हम पहले आपके सामने पेश कर चुके हैं, तो उस तनाज़ुर में हमने ज़रूरी समझा कि बाकी जो फ़रीक हैं उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने लाया जाए। तो आज के इस स्पेशल जिरगे में हमने अहमद शाह मसूद के भाई जनाब अहमद ज़िया महसूद के साथ भी गुफ्तगू की है, वो भी आज के जिरगे में हम आपको दिखाएंगे। इसी तरह जनाब सलाहुद्दीन रब्बानी साहब जो कि साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं और जनाब बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब के साहबज़ादे हैं, उनकी गुफ्तगू भी आपको दिखाएंगे आज के जिरगे में। और इसी तरह हम हज़ारा कम्युनिटी के जो लीडर हैं हिज़्ब वहदत इस्लामी के करीम खलीली साहब, उनसे भी हमने गुफ्तगू की है और जनाब यूनुस क़ानूनी साहब हैं, उनकी गुफ्तगू भी आपको दिखाएंगे। इसी तरह हमने उस्ताद अतानूर के साहबज़ादे खालिद नूर साहब के साथ भी गुफ्तगू की है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है। लेकिन आगाज़ हम करेंगे अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की तारीख़ में जो नाम सबसे नुमाया रहे उनमें अहमद शाह मसूद का नाम काबिल ज़िक्र है और अहमद शाह मसूद के इस स्ट्रगल में उनके भाई अहमद ज़िया महसूद हर लम्हे उनके साथ रहें और उस वक़्त पाकिस्तान में उनके नुमाइंदे भी रहे। फिर अहमद शाह मसूद की शहादत के बाद अहमद ज़िया महसूद अफ़गानिस्तान की सियासत में फ़ाल रहे जमीयत इस्लामी के प्लेटफार्म से और अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ अहम ओहदों पर डिफेंस मिनिस्टर से लेकर दीगर अहम वाइस प्रेसिडेंट तक के मनासिब पे फाइज़ रहे। इस नाजुक वक्त में उन्होंने मेहरबानी करके हमसे गुफ्तगू के लिए जियो न्यूज़ के लिए ये वक्त निकाला है, तो मैं उनका मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। पहले तो पाकिस्तान में आमद पर दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद। आप लोग क्या समझते हैं कि अभी भी पॉलिटिकल सॉल्यूशन के कोई इम्कानात हैं? Thank you very much of your coming. Do you know without a political solution it's not possible to bring peace and stability in Afghanistan? आपके आने का बहुत शुक्रिया। अफ़गानिस्तान की तारीख़ को देखें तो तमाम जाबिर और आमिराना हुकूमतें अफ़गानिस्तान पर हुक्मरानी नहीं कर सकी, इसलिए अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेकाम लाने की खातिर एक बहुत अच्छा सियासी हल निकालना होगा। Good political solution for Afghanistan to bring peace and stability. अभी तो तालिबान ने अपनी अमारत इस्लामी भी अनाउंस कर दी, लेकिन साथ वो ये कह रहे हैं कि हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट के लिए तैयार है और उसमें आप जैसे लोगों को नुमाइंदगी के लिए तैयार हैं। तो इस बात का कोई इम्कान है कि उसमें आप लोग भी शामिल हो जाएं? Without any inclusive government it's not possible to have a peace in Afghanistan. किसी भी जामी हुकूमत के बगैर अफ़गानिस्तान में अमन का क़याम मुमकिन नहीं, जिसके लिए हमने कोशिश भी की और अशरफ गनी के दौर में ये मुमकिन था कि अफ़गानिस्तान के तमाम सियासी जमातों को मुश्तरक करके हुकूमत कायम की जाए, मगर बदकिस्मती से उन्होंने ये नहीं किया। अब हमारी हुकूमत पाकिस्तान से तवक्कुआत हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मामले में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस बात की ज़रूरत है कि तालिबान समेत तमाम नस्ली और सियासी जमातों के हमरा एक मुत्तहिद हुकूमत कायम की जाए।
یہی واحد حل ہے، مگر جب امارات یا اس طرز کے کوئی سیاسی ڈھانچے کی بات ہوگی تو آپ یاد رکھیں افغانستان کے عوام ایک لمبے عرصے سے خاص کر گزشتہ 20 سالوں میں سیاسی نظام کے عادی ہیں۔ سیاسی نظام کے نفاذ کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ عوام کو ان کا سیاسی اور بطور شہری حق میسر ہو۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امارات ایک جمہوری نظام نہیں، یہ ایک آمرانہ طرز کا نظام ہے۔ میرے خیال میں صرف ایک سوچ کی بنیاد پر افغانستان میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر اس دور میں جب کمیونسٹ افراد ڈاکٹر نجیب اور ببرک کارمل نے یہ کوشش کی کہ عوام مارکسزم کو اپنا لیں، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس لیے کسی خاص سوچ کی بنیاد پر افغان عوام کو قائل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جمہوری اداروں پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر طالبان کے پاس افغانستان میں ایک مضبوط سماجی بنیاد موجود ہے تو ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ جمہوری نظام کو اپنائیں۔ It will be better for them to go toward democratic process. آپ لوگوں نے بھی جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اس میں شریعت کو سپریم لا مانا گیا تھا، تو اگر طالبان شریعت ہی نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ تو آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ Yeah, but through Sharia also, you know that in a democratic society, شریعت کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ایک جمہوری معاشرے میں مختلف سیاسی جماعتیں اپنی الگ سرگرمیاں کرنا چاہتی ہیں۔ طالبان اگر انتخابی عمل کے ذریعے طاقت میں آ جائیں اور حکومت بناتے ہیں پھر وہ افغانستان میں شریعت کا نفاذ کریں، مگر ہمیں افغانستان میں ایک طرح سے مسابقتی بنیاد پر سیاسی معاشرے کی ضرورت ہے۔ اس نظام کے تحت اگر طالبان انتخابات جیت جاتے ہیں تو پھر بلا شبہ کریں۔ through this process, if Taliban win election, why not? There is any objection. ماضی میں پاکستان سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ہوئی ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں کہ پچھلے 5-6 مہینوں کے دوران پاکستان کے آرمی چیف نے، پاکستان کے DGI نے، پاکستان کے افغانستان کے لیے اسپیشل انوائس محمد صادق نے بڑی سیریس ایفرٹس کی اور کہ پولیٹیکل سلوشن کا کوئی حل نکلے، لیکن افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی کی طرف سے پازیٹیو رسپانس نہیں آیا تھا۔ ان کا رول ایک سپوائلر کا نظر آتا تھا۔ آپ لوگ کابل میں بیٹھے تھے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہلے والا پیس پروسیس کامیاب نہیں ہو سکا، اس میں اشرف غنی صاحب کے رویے کا بھی کوئی کردار تھا؟ It was the main obstacle, the main problem, it was Ashraf Ghani. اصل رکاوٹ اور مسئلہ اشرف غنی تھے۔ میں اس کا گواہ ہوں، جب عمران خان کابل آئے تو اس بات کا اعلان ہوا کہ ہم سیاسی حل تلاش کریں گے۔ انہوں نے افغانستان کے عوام کے حق میں کہا کہ ہم جلد سیاسی حل نکال لیں گے، مگر اصل مسئلہ اشرف غنی تھے۔ انہوں نے حکومت پاکستان کو دھوکہ دیا، انہوں نے امریکہ کو دھوکہ دیا، بین الاقوامی برادری کو دھوکہ دیا۔ اس دوران انہوں نے افغانستان کے عوام کو بھی دھوکہ دیا، کیونکہ وہ بہت بےتاب تھے کہ طاقت ان کے ہاتھ میں رہے۔ 2-3 سال کے دور میں وہ صرف افغانستان پر حکومت کرنا ہی چاہتے رہے۔ وہ بہت بدعنوان تھے، وہ سارا وقت پیسہ جمع کرنے میں لگے رہے، جبکہ دوحہ میں بین الاقوامی برادری اور حکومت پاکستان کے تعاون سے جو امن کی کوششیں ہوئیں، امن کا اصول اس کے ذریعے بہت آسان تھا۔ امریکہ کی جانب سے عبوری حکومت کی تجویز کو انہوں نے مسترد کیا، پاکستان کی جانب سے بھی عبوری حکومت کی تجویز انہوں نے مسترد کی، اور آخر میں طالبان کے آگے ہتھیار ڈال دیے بلا کسی وجہ کے۔ ہمارے پاس افغانستان میں ایک اچھی فوج ہے، مگر انہوں نے فوج کی حوصلہ شکنی کی۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم ضلع سے نکل جائیں گے تو اس کا مطلب تھا یہ ایک طرح کا سمجھوتا ہے۔ مجھے یقین ہے اس وقت یہ ایک طرز کا سمجھوتا تھا اشرف غنی اور طالبان کے مابین۔ مجھے اس کی وجہ تو معلوم نہیں، مگر آپ سوچیں کیا وجہ ہے؟ جب امریکہ یہاں تھا تو کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک طالبان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کیا، خاص کر ہوائی حملہ وغیرہ، مگر جو ہی امریکی یہاں سے نکلے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں کچھ کمزور حصے ہیں، ہمیں وہ چھوڑنے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے یہ ایک سمجھوتا تھا اشرف غنی اور طالبان کے مابین کہ ہماری فوج کو شکست ہوئی۔ I am sure that it was a kind of compromise between Ashraf Ghani and Taliban that our army was defeated. اور جو وائس پریزیڈنٹ تھے امر اللہ صالح، جو آپ کے ایکس کولیگ بھی رہے، ان کے رول کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا وہ بھی اس پلان میں اشرف غنی کے ساتھ تھے؟ He wasn't in the policy, in the big policy. وہ پالیسی کا حصہ تھے، بڑی پالیسی کا۔
اشرف غنی کے ساتھ 2-3 افراد جن میں محب، فضلی اور کچھ قریبی ساتھی تھے، امراللہ صالح پنشیر سے تھے اور بہت سی اہم پالیسی کا حصہ رہے. Yeah, he wasn't in the current of very prominent policies. Yeah. لیکن امریکہ کو آپ رسپانسبل نہیں سمجھتے جس طریقے سے امریکہ نے ایبرپٹلی وڈرال کیا اور جس طریقے سے افغان گورنمنٹ کو بائی پاس کر کے امریکن نے طالبان کے ساتھ ڈیل کی؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو مس کریٹ ہوا ہے اس میں اشرف غنی کے ساتھ ساتھ امریکن کی غلط پالیسیوں کا بھی اثر تھا؟ Yeah, but America, you know that invested a lot in Afghanistan. امریکہ نے افغانستان میں بہت کچھ کیا معاشی آلات میں ہماری فوج کے لیے. امریکہ کو یہ یقین تھا کہ افغانستان کی فوج اپنے علاقے کا دفاع کرے گی، کسی بھی باغی گروپ سے مزاحمت کرے گی، کیونکہ اربوں ڈالر ان پر خرچ کیے گئے. امریکہ کو علم نہیں تھا کہ اشرف غنی ان کو بھی دھوکہ دے گا. جب بائیڈن نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کچھ مسئلہ نہیں ہے، وہ آخر تک مزاحمت کریں گے. انہوں نے کہا مجھے علم نہیں تھا، وہ افغانستان سے بھاگ جائیں گے. وہ ایک دن بھی مزاحمت نہیں دکھا پائے. Escape from Afghanistan. آپ لوگ ابھی پاکستان جب تشریف لائے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان سے آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ہوئی، ڈی جی آئی ایس آئی باقی حکام سے ہوئی. کیسے پایا آپ لوگوں نے کہ کیا پاکستان کا رول اس وقت پازیٹیو ہے اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ کوئی انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے راستہ بنے؟ Yeah, whatever we heard from the official of Pakistan, from the senior official of Pakistan. ہم پاکستان کے سینئر عہدیداروں سے ملے اور یہ بہت نتیجہ خیز رہا. پہلی مرتبہ میں باجوہ صاحب سے ملا. وہ ایک فوجی آدمی ہیں اور واضح بات کرتے ہیں. مجھے امید ہے پاکستان افغانستان میں بہت تعمیری اور کارآمد کردار ادا کر سکتا ہے. انہوں نے اگر ہم سے وعدہ کیا تو یقیناً افغانستان میں ایک مشترک اور متحد حکومت کے قیام کے لیے کچھ کریں گے، کیونکہ افغانستان کا کوئی بھی مسئلہ براہ راست پاکستان کو اثر انداز کرتا ہے. افغانستان میں عدم استحکام کا مطلب پاکستان میں عدم استحکام ہے. پاکستان کیوں چاہے گا افغانستان میں امن نہ ہو؟ یہ تو پاکستان کے مفاد میں نہیں. اس لیے مجھے امید ہے پاکستان کی حکومت اپنا کردار ادا کرے گی تاکہ افغانستان کی تمام نسلی جماعتوں پر مشتمل مشترکہ حکومت کے ذریعے امن اور استحکام آئے. مستقبل کے حوالے سے آپ جانتے ہیں سیاست کسی بھی قوم کی تعمیر کے لیے بنیاد ہے. جب تک کسی بھی قوم کی سیاسی بنیاد نہیں رکھی جاتی اس قوم کی معاشی اور سماجی ترقی ممکن نہیں. اس لیے یہ بھی بہت عام ہے کہ ہم جمہوری اداروں کے ذریعے اپنی سیاست کی بنیاد رکھیں. یہ دنیا کی تمام قوموں کا تجربہ ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. اس کی مثال یوں دوں گا، قذافی کے پاس بہت پیسہ تھا، لیبیا کی معیشت بہت اوپر تھی، ہر کسی کی آمدنی بہت تھی، مگر بدقسمتی سے سیاسی ادارے جمہوری نہیں تھے. یہ عوام کی سیاسی مرضی سے نہیں بنے تھے. ہم نے دیکھا 40 سال بعد لیبیا ناکام ہو گیا کیونکہ بنیاد بہت کمزور تھی. افغانستان کے حوالے سے ممکن ہے کسی طرز کی کوئی آمرانہ جابر حکومت ملک کا نظام سنبھال تو لے مگر بالآخر ناکام ہوگی. Maybe for some time rule the country, but eventually will collapse. بہت شکریہ احمد ضیاء محسود صاحب. Thank you very much for your coming. ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو افغانستان کے سابق وزیر خارجہ اور برہان الدین ربانی کے صاحبزادے جناب صلاح الدین ربانی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین افغانستان کی تاریخ استاد برہان الدین ربانی شہید کے ذکر کے بغیر ادھوری ہوگی. برہان الدین ربانی صاحب ہی وہ شخصیت تھی جنہوں کی قیادت میں باقی لوگوں نے سوویت یونین کے خلاف مزاحمت کا آغاز کیا اور سوویت یونین کے خلاف جہاد کو وہی لیڈ کرتے رہے. اس کے بعد وہ افغانستان کے صدر بھی رہے. ان کی سیاست کے وارث ان کے صاحبزادے جناب صلاح الدین ربانی صاحب ہیں جو افغانستان کے وزیر خارجہ بھی رہیں، جمعیت اسلامی افغانستان کے سربراہ ہیں. اس وقت پاکستان کے دعوت پر اس نازک موڑ پہ وہ پاکستان کے دورے پہ ہیں. ہم انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے جرگہ کو وقت دیا، تو بہت شکریہ جناب ربانی صاحب.
باقی گفتگو تو وہ انگریزی میں کریں گے، لیکن میری ان سے درخواست ہوگی کہ پہلے سوال کا جواب اردو میں ہی ہو جائے۔ تو بہت شکریہ صلاح الدین ربانی صاحب، اور آپ یقیناً اس وقت ایک پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ لیکن ایک نازک وقت میں پاکستان تشریف لائے ہیں، تو کیا فیلنگز ہیں آپ کے پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں؟ کیونکہ عام طور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ نارتھ کے لوگ بڑے اینٹی پاکستان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے میری اردو کی تعریف کی ہے۔ میں تھوڑی بہت گزارا کر لیتا ہوں، اتنی بہت بھی اچھی نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت اپنی مشکل حل کر سکتا ہوں۔ میں پاکستان پہلے بھی آیا تھا بحیث وزیر خارجہ افغانستان، فورن منسٹر، اور یہ میری ان تقریباً 5 سالوں میں شاید یہ میری تیسری یا چوتھی وہ ہو سفر پاکستان میں۔ یہاں پہ میں اسکول گیا ہوں پشاور میں، ہم تقریباً 10 یا 11 سال رہے ہیں۔ یہاں سے میں نے میٹرک کا ایگزام دیا ہے، تو میری پاکستان سے اور ہمارے 3 ملین ریفیوجیز یہاں پہ رہ چکے ہیں۔ میں اپنے جس کی وجہ سے ہم اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کی شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت مشکل سالوں میں ہماری مدد کی ہے اور ہم ان کے مشکور ہیں۔ تو فیلنگ جو ہے ایسا ہے کہ اپنے دوسرے گھر میں دوبارہ آنے کا وہ احساس کرتا ہوں، اور امید ہے کہ یہ افغانستان اور پاکستان کے ریلیشنز، روابط اچھے ہوں اور یہ دو ملک ہر لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے اور ترقی کر لیں، تو یہ ہمارے دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بہت یہ اچھی سٹارٹ یا اچھی ہے۔ یہاں آپ نے پاکستانی حکام سے، وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے، DGI سے، باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، کیا آپ نے محسوس کیا کہ کیا پاکستان بھی آپ لوگوں کی طرح کوئی پولیٹیکل سلوشن کے لیے سنسیئر ایفرٹس کر رہا ہے یا نہیں؟ Well, coming to your question, this visit was supposed to take place after Eid al-Adha on 17th and 18th of July. اس کا انعقاد عید الاضحیٰ کے بعد ہونا تھا 17 اور 18 جولائی کو، مگر پھر یہ تاخیر کا شکار ہو گئی اور چند دن پہلے 15 اگست کو منعقد ہوئی۔ یقیناً اس دورے کا مقصد اس خطے کے ممالک، خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ امن، عمل اور مذاکرات کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ یہ پاکستان کی قیادت کی دعوت پر ہوا۔ ہماری ملاقاتیں پاکستان کی سویلین اور ملٹری قیادت سے بہت سوز مند رہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں افغانستان ایک نازک دور سے دوچار ہے۔ پاکستان بحیثیت ایک پڑوسی جس کے ساتھ ہمارا طویل بارڈر ہے کو بھی افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تشویش ہے۔ ان کی قیادت کے ساتھ ہماری بات چیت کافی اچھی رہی۔ ہم نے ان مسائل پر بات کی جن کا ہمیں سامنا ہے۔ افغانستان کے عوام کو قابل قبول حکومت کے قیام کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے، اس پر بھی بات ہوئی۔ Find a way to form a government that is acceptable to the people of Afghanistan. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کے پورے افغانستان پہ قابض ہو جانے کے بعد بھی کوئی پولیٹیکل سلوشن کے لیے کوئی امکان ہے اب بھی، اور کیا طالبان دل سے ایسا چاہتے ہوں گے؟ Well, if they think that by winning militarily they can bring stability and peace to Afghanistan, I think اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عسکری لحاظ سے کامیابی حاصل کر کے وہ افغانستان میں امن اور استحکام لا سکتے ہیں تو میرے خیال میں وہ غلطی کر رہے ہیں۔ اگر طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ تمام ملک یا اس کا بیشتر حصہ ان کے زیر اثر آ گیا ہے اور اب کوئی ضرورت نہیں کہ ملک کی دوسری برادریوں اور سیاسی جماعتوں سے بات کی جائے، تو میرے خیال میں یہ وہ غلطی ہوگی جو وہ دہرائیں گے۔ افغانستان کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک عسکری قوت جو ملک پر قابض ہو گئی ہو، ملک پر حکمرانی کرنے میں کامیاب ہوئی ہو۔ افغانستان ایک کثیر النسلی ملک ہے۔ یہاں مختلف برادریاں ہیں جو ایسے نظام کا حصہ ہونا چاہتے ہیں جہاں ان کی نمائندگی یکساں طور پر ممکن ہو، جہاں وہ فیصلہ سازی کا حصہ ہوں اور نظام ان کی برابری کا درجہ دے۔ یہ سب سے اہم ہے۔ عسکری لحاظ سے آپ جغرافیہ پر قابض تو ہو سکتے ہیں، مگر عسکری قوت سے آپ افغانستان کے لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس کو بھی عسکری برتری حاصل تھی وہ زبردستی یک طرفہ طور پر ملک کو لمبے عرصے کے لیے کنٹرول نہیں کر سکا۔ ان کو بھی عوام سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔
if they insist on unilaterally controlling the whole country, they cannot, rule for long, and then they will find, resistance from the people. ایک طرف طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کے لیے تیار ہیں، عام معافی بھی دی ہے، ان کے رہنما مل بھی رہے ہیں آپ جیسے لوگوں سے، لیکن دوسری طرف انہوں نے اپنی امارت اسلامی بھی اناؤنس کر دی. تو کن ٹرمز کے ساتھ آپ ان کے سسٹم کا حصہ بننے کے لیے تیار ہوں گے؟ Well, I think you just, your question is very important. میرے خیال میں آپ کا سوال نہایت اہم ہے. آپ نے بہت اہم بات کا تذکرہ کیا. دوحہ اور ماسکو میں ہونے والی حالیہ ملاقاتوں میں ٹرائیکا اور عمومی طور پر یہ تاثر ہے کہ وہ افغانستان میں امارات کو تسلیم نہیں کریں گے. افغانستان میں اسلامی امارات کا قیام قابل قبول نہیں ہے. یہ وہ نظام ہے جو ماضی میں کامیاب نہیں ہوا، اور یقیناً یہ افغانستان کے عوام کو بھی منظور نہیں ہوگا. افغانستان تبدیل ہو چکا ہے اب، جب کہ انہوں نے اسلامی امارات کا اعلان کر دیا ہے. یہ پہلے تو افغانستان کے عوام کو قابل قبول نہیں ہوگا، دوسرے بین الاقوامی برادری بھی اسے تسلیم نہیں کرے گی. انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ نئی حکومت کو اسلامی امارات کا نام دیں گے. اس وقت گفتگو کی کیفیت ہے اور بہت ابہام پایا جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی موجودہ بات پر زور نہیں دیں گے. افغانستان میں کوئی بھی اسے ایک متفقہ نظام کے طور پر نہیں دیکھے گا. متفقہ نظام اس کو کہیں گے جہاں ہر نسل اور برادری کی نمائندگی دی جائے. یہ نہیں کہ صرف علامتی نمائندگی دی جائے، بلکہ حقیقی نمائندگی ہونی چاہیے اور ان کو فیصلہ سازی کا حصہ بنایا جائے. افغانستان کے لیے وہ نظام اچھا ہے جہاں تمام برادریوں کو فیصلہ سازی میں اہم کردار ملے، نہ کہ علامتی کردار. And they should be in decision-making roles in Afghanistan. صلاح الدین ربانی صاحب، ابھی یہ جو کچھ ہوا بڑا سڈنلی ہوا، بڑا سرپرائزنگلی ہوا. اکثر لوگ اشرف غنی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، کچھ لوگ امریکہ کو قرار دیتے ہیں. تو آپ کے نزدیک کون ذمہ دار ہے اس صورتحال کا؟ Well, again, of course, we know that the decision that was made to withdraw troops. ہم جانتے ہیں کہ فوج کی واپسی کا فیصلہ اور اس سے پہلے دوحہ مذاکرات میں افغانستان کی حکومت کو الگ رکھنا ایک غلطی تھی. دوحہ مذاکرات اس وقت ہوئے جب بین الاقوامی فوج کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی، جبکہ ان مذاکرات میں افغانستان کی حکومت کو شامل نہیں کیا گیا. جب فوج کی واپسی کا عمل شروع ہوا تو یہ ایک لاپرواہی پر مبنی فیصلہ تھا. اس لاپرواہ فیصلے کا نتیجہ ہے کہ افغانستان افراتفری، مشکلات اور خوف میں مبتلا ہو گیا ہے. اور غنی اور ان کے قریبی ساتھی یقیناً ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ہر قدم پر امن مذاکرات کے حوالے سے رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی. غنی اپنی حکومت کو طول دینا چاہتے تھے، بھلا اس کی افغان عوام کو جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے. یقیناً دونوں فریقین کی جانب سے جہاں ایک طرف تو امریکہ کے انخلا کا لاپرواہی پر مبنی فیصلے نے موجودہ صورتحال کو پیدا کیا، دوسری جانب غنی کی حکومت اور ان کے قریبی ساتھیوں نے افغانستان کی عوام پر یہ مشکل وقت لایا ہے. Ghani wanted to continue its rule, no matter what the Afghan people, what price the Afghan people paid or will pay, brought this misery upon the people of Afghanistan. بہت شکریہ جناب صلاح الدین ربانی صاحب. ناظرین، ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو حزب وحدت اسلامی کے سربراہ اور ہزارہ کمیونٹی کے ممتاز لیڈر جناب کریم خلیلی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. خوش آمدید ایک بار پھر آپ کو. جرگے میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ آسیا یک پیکر آب و گلست، ملت افغان دراں پیکر دلست. یعنی کہ ایشیا کا دل وہ افغانستان ہے، لیکن افغانستان کا دل ہزارہ جات ہے، جہاں پہ بہت پیار کرنے والے، بہت محبت کرنے والے، بہت محنتی اور بہت جفاکش ہمارے ہزارہ کمیونٹی کے بہن بھائی بستے ہیں. اور ان کی قیادت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس میں ایک نمایاں نام استاد کریم خلیلی صاحب کا ہے. افغانستان کی حکومت میں مختلف مناصب پہ فائز رہے. نہ صرف مناصب پہ فائز رہے بلکہ 2017 کے بعد جو ہائی پیس کونسل تھا جو طالبان کے ساتھ مفاہمت کے لیے، اس کے بھی سربراہ رہے. پاکستان کی دعوت پہ اس وقت وہ پاکستان کے دورے پہ ہیں. انہوں نے مہربانی کی ہے اور ہمیں وقت دیا ہے، تو آئیے ناظرین ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. استاد محترم، بہت شکریہ. اور پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ کیا ابھی بھی آپ لوگوں کو کوئی امکان نظر آتا ہے
پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا افغان قضیے کا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما اولتر سلام خدمت تمام بینندگان شما. آپ کے ناظرین اور پاکستان کے غیور عوام کا شکریہ اور نیک خواہشات، اور آپ کے شعر اور تبصرے کے لیے بھی بہت شکریہ. میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ افغان قضیے کا واحد حل سیاسی تصفیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی تصفیے کے ذریعے ہم اس بحران کو ختم کر سکتے ہیں. اور اس بات کی خوشی ہے کہ مذاکرات تعطل کا شکار نہیں ہوئے. اور جیسا کہ ہم پاکستان کے دورے پر ہیں اور یہ ایک نادر موقع ہے کہ ہم مل کر افغان قضیے کا سیاسی حل تلاش کریں. خوشی ہے کہ ہم نہایت نازک لمحات میں پاکستان میں موجود ہیں. ہماری وفد کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اعلیٰ سطح کی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں ہماری قیادت نے افغان تصفیے کے بارے میں کھل کر اظہار خیال کیا. یک فرصت خوب پیش آمده برای پیشبرد ایرای حل. استاد محترم، یہاں آپ نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی، DGI اور جو اسپیشل انوائے ہے افغانستان کے لیے، سب کے ساتھ ملاقاتیں کیں. تو آپ لوگوں نے کیا پایا کہ کیا پاکستان واقعی افغانستان میں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے سیریس کوششیں کر رہا ہے؟ دیدگاه خودم ما بسیار واضح خدمت رهبری حکومت پاکستان اعلیٰ سطح کی قیادت بشمول عزت مآب وزیر اعظم عمران خان، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر خارجہ اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات ہوئی. انہوں نے افغان تنازع کے حوالے سے اظہار خیال کیا اور تجاویز پیش کی. میں کافی پر امید ہوں کہ باہمی مشاورت اور کاوشوں سے ہم افغانستان میں دیر پا امن کی راہ ہموار کر سکتے ہیں اور مشترکہ سیاسی حل تلاش کر سکتے ہیں. میں نے پاکستانی قیادت کو نہایت پرعزم پایا. پاکستان ہمارے ساتھ باہمی تعاون سے افغان تنازع کا منطقی اور جامع حل چاہتا ہے تاکہ افغانستان میں استحکام اور رواداری کو فروغ ملے اور پائیدار امن کا قیام ممکن ہو سکے. موجودہ بحران اور تنازع کی وجہ میں شامل کئی عناصر ہیں. یک راه حل عادلانه برساند. آپ ایک جہاندیدہ لیڈر ہیں، طالبان کے ساتھ جو شورائے تفاہم تھا اس کے سربراہ بھی رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حالت تک معاملے کو پہنچانے کا اور طالبان کے ساتھ پیسفل سیٹلمنٹ نہ ہونے کا ذمہ دار امریکہ ہے یا اشرف غنی ہیں یا دونوں ہیں یا کوئی اور ہے؟ از دید من موجودہ بحران اور تنازع کی وجہ میں شامل کئی عناصر ہیں. پہلی وجہ افغان حکومت کی قیادت میں کارکردگی اور معیار کی کمی اور مالی بدعنوانی ہے. افغان حکومت ہی امن کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی. یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اشرف غنی کی حکومت نہیں رہی، بلکہ میں اس وقت بھی یہی کہتا رہا جب اشرف غنی حکومت میں تھے، اور پچھلے 7 سال سے میں ہی حزب اختلاف کا کردار ادا کرتا رہا. میں یہ بھی کہوں گا کہ اشرف غنی کو سال 2014 میں اقتدار حاصل کرنے میں نے ہی اہم کردار ادا کیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے بھی موجودہ بحران پیدا کرنے میں اپنا حصہ ڈالا. پچھلے 20 سالوں سے امریکہ نے بھی دیگر رہنماؤں کے مسائل اور تنازعات نہیں سنے اور نہ ہی اشرف غنی کو ان مسائل کو حل کرنے کا کہا. امریکیوں نے عوام کی نہیں بلکہ حکومت پر مبنی سیاسی پالیسیاں چلائیں. یہ وہ وجوہات ہیں کہ جس کے بدولت موجودہ بحران پیدا ہوا. یقیناً طالبان کا بھی اس میں کردار ہے. انہوں نے بھی سنجیدگی سے امن عمل کو جاری نہیں رکھا جیسا کہ ان سے توقع تھی. یک راه جدی‌تری تفاهم در پیش می گرفتند. استاد محترم، آخری سوال میرا یہ ہوگا کہ بدقسمتی سے ہزارہ جات اور طالبان کی ماضی بہت تلخ رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف، اور یہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ اب کے بار طالبان نے ماضی کو نہیں دہرایا اور سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور ساتھ انکلوسیو گورنمنٹ کی بات بھی کر رہے ہیں. تو حزب وحدت اسلامی یا آپ کی کمیونٹی کے لوگ کن شرائط کے ساتھ طالبان کے ساتھ ایک حکومت میں بیٹھ سکتے ہیں؟ من قبول دارم گذشته بدی بود.
در حقیقت ہزارہ اور طالبان کا ماضی کافی تلخ ہے، لیکن ہمیں ماضی میں نہیں دیکھنا اور نہ ہی ماضی کو دہرانا ہے۔ ہمارے پچھلے 15 سال سے پالیسی اور نعرہ یہی رہا کہ ہمیں تلخ ماضی کو یاد نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنے آنے والے نسلوں کو بھی یہی سکھایا ہے کہ جنگ نہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، اور ہم اپنی نسلوں کو وہ حالات بھی نہیں دینا چاہتے جن سے ہم گزرے ہیں۔ ہم نے پچھلے سالوں میں طالبان سے اچھے تعلقات استوار کیے۔ حقیقت میں ہمارا یہی پیغام ہے کہ افغانستان میں بسنے والے تمام اکائیاں آئیں اور مل کر افغان بحران کا مشترکہ سیاسی حل نکالیں اور جنگ کی ترغیب نہ دیں۔ ہماری جماعت وحدت اسلامیہ اور ہزارہ کی بھی یہی پالیسی رہی ہے، ہم نے کبھی جنگ کی ترغیب نہیں دی۔ ماضی قریب میں ہمارے طالبان سے تنازعات پیدا ہوئے، لیکن ہم نے تب بھی جنگ نہیں کی، اور جیسا کہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اگر آپ پر جنگ مسلط ہو جائے تو آپ دفاع کا حق رکھتے ہیں، لیکن ہم نے اس کے باوجود طالبان سے کوئی جنگ نہیں کی۔ پچھلے مہینوں میں ہمارے اور طالبان کے بیچ میں تنازعات پیدا ہوئے، لیکن ہمارے اور طالبان کے درمیان لڑائی نہیں ہوئی، اور اس میں ہم طالبان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی لڑائی نہیں ہوئی، اور یہی پیغام ہم طالبان کو بھی دینا چاہتے ہیں کہ آئیں مل بیٹھ کر مذاکرات اور بات چیت سے افغان تنازع کا جامع اور سیاسی حل تلاش کریں۔ طالبان کو خود غرضی اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اس کے باوجود کہ پچھلے کئی مہینوں میں انہوں نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی اور فتوحات کیے۔ افغانستان میں ایک پارٹی یا گروہ ان چیلنجز کو ختم نہیں کر سکتی۔ طالبان کو بین الافغان مذاکرات کو جاری رکھنا چاہیے، اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ بہت شکریہ استاد محترم ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، اور جب واپس آئیں گے تو شمالی افغانستان سے تعلق رکھنے والے جناب استاد عطا نور کے صاحبزادے جناب خالد نور صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، افغانستان اور خصوصاً شمالی افغانستان کا تذکرہ استاد عطا محمد نور کے تذکرے بغیر ہمیشہ ادھورا رہتا ہے، اور اب ان کے بیٹے جناب خالد نور صاحب بھی سیاست میں بھی متحرک ہیں۔ وہ ملٹری گریجویٹ ہیں برطانیہ سے، اور پھر تعلیم میں گریجویشن انہوں نے کی ہے امریکہ سے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اور طالبان کے ساتھ جو ٹیم نیگوسیشن کر رہی تھی قطر میں، اس کا بھی وہ حصہ تھے، لیکن جب طالبان مزار شریف میں داخل ہوئے تو وہ واپس آئے، اور اپنے والد کے ساتھ ایک دن وہ بھی ملٹری یونیفارم میں نظر آئے۔ جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے والد صاحب وہ طالبان کے قبضے کے بعد تاجکستان جا چکے ہیں، ان کو بھی پاکستان کی طرف سے دعوت تھی یہاں آنے کی۔ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے بیٹے جناب خالد نور صاحب اس وقت پاکستان کے دورے پہ ہیں۔ ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں انہوں نے موقع دیا، تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ افغانستان کے موجودہ حالات کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو بہت شکریہ جناب خالد نور صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے، اور پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ خود بھی مذاکرات کا حصہ تھے طالبان کے ساتھ، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اشرف غنی صاحب بھی سنسیئر نہیں تھے، سیریس نہیں تھے مذاکرات میں، تو قطر میں جو طالبان اور آپ کی ٹیم کے مذاکرات کسی نتیجے تک نہیں پہنچے، آپ کو اس کا بنیادی وجہ کیا نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you very much for this interview. Well, in Doha we negotiated with Taliban for more than 10 months. اس انٹرویو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ دوحہ میں ہمارے طالبان سے 10 مہینوں سے زائد مذاکرات ہوئے۔ مسئلے اور رکاوٹ کی وجہ کابل میں موجودہ وہ افراد تھے جنہیں میں غدار کہتا ہوں، مگر اصل مسئلہ طالبان ہی تھے۔ ہم نے طالبان سے سنجیدہ مذاکرات کا کہا، جبکہ انہوں نے صرف وقت کو طول دینے پر زور دیا تاکہ امریکہ کی جانب سے دیا گیا ٹائم ٹیبل قریب آ جائے۔ ہم نے اس کا مشاہدہ بھی کیا کہ انہوں نے صرف 3 مہینے ضابطۂ اخلاق بنانے میں ضائع کر دیے۔ یہ وہ بات تھی جس پر اتفاق منٹوں اور گھنٹوں میں ہو سکتا تھا۔ شروع میں ہمیں امید بھی یہی تھی۔
جی ہاں، کابل میں بھی رکاوٹیں تھیں، مگر اصل وجہ جس کا میں نے مشاہدہ کیا وہ طالبان خود تھے۔ انہوں نے کچھ دلچسپی نہیں دکھائی سیاسی حل کی تلاش میں تاکہ ایک ایسا امن معاہدہ جو سب کو قابل قبول ہو حاصل ہو سکے۔ اچھا، یہ جو کچھ ہوا پچھلے ایک مہینے میں، بلکہ وہ ہم سب کے لیے سرپرائزنگ تھا، اور اشرف غنی صاحب بڑے پر اعتماد تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب امریکی صدر جو بائیڈن بھی سارا الزام دے رہے ہیں اشرف غنی صاحب کو کہ ان کی وجہ سے یہ مس کریٹ ہوا، اور کچھ لوگ امریکہ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے مس کریٹ ہوا۔ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، اشرف غنی، امریکہ، دونوں یا کوئی اور؟ Well, I think both of them are responsible for this. The lack of leadership in Kabul. میرے خیال میں اس کے دونوں ذمہ دار ہیں۔ کابل میں لیڈرشپ کا فقدان، اشرف غنی اور ان کے رفقا کا جھوٹا اعتماد۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو افغانستان کی صورتحال کا ادراک ہی نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے عوام روز کس مرحلے سے گزرتے ہیں۔ اس کا یقیناً بہت اثر پڑا، اس کا بہت بڑا کردار تھا، مگر اس کے ساتھ ہی امریکہ کی جانب سے غیر ذمہ دارانہ طور پر انخلا نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس سارے معاملے میں اس نے ہمارے سپاہیوں کے مورال اور ہماری فضائیہ کی تکنیکی معاونت کو متاثر کیا۔ اس نے افغانستان میں ایک طرح کی افراتفری پیدا کر دی۔ یہ وجہ ہے کہ دونوں ذمہ دار ہیں۔ امریکہ انتظار کر سکتا تھا، مگر امن مذاکرات میں پیش رفت ہوئے بغیر امریکہ نے انخلا کر دیا، تو طالبان نے یقیناً اس صورتحال کو اپنے لیے موقع غنیمت جانا۔ So obviously the Taliban used that opportunity for themselves. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے 1.5-2 سال افغان نیشنل فورسز جو تھے وہ لڑے طالبان سے، اور طالبان ایک صوبہ بھی کیپچر نہیں کر سکے۔ ابھی یہ سڈنلی کیا ہوا کہ کسی ایک بھی پروونس میں افغان فورسز کی طرف سے 50,000 اسپیشل فورسز، پھر 1 لاکھ سے زیادہ ملٹری، پھر پولیس، تو کسی ایک جگہ پہ بھی وہ لڑ کیوں نہیں سکے؟ Well, there is two things. First thing is that yes, on the paper we had more than 350,000 forces. اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ کاغذوں میں تو ہمارے پاس 3.5 لاکھ سے زائد افواج ہے، مگر حقیقت میں افواج کی تعداد یہ نہیں۔ جب بسم اللہ محمدی وزارت دفاع میں چند ہفتوں پہلے ہی آئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ فوج تو ہے ہی نہیں، قومی فوج کے بہت کم سپاہی ہیں۔ ان کے لیے اس خطرناک جنگ کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ ہمارے سپاہیوں کے مورال ختم ہونے کی ایک وجہ تو انخلا تھا، ہماری فضائیہ بہت کمزور ہو گئی، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ صدر غنی کو اپنا لیڈر تسلیم نہیں کرتے تھے، اور ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کے درمیان فاصلے تھے، بد اعتمادی تھی۔ ان کی حکومت کے 7 سال کے دوران عوام اور حکومت میں ایک بڑی خلیج حائل رہی۔ There was a huge gap between government and people. لیکن جب امریکن نے irresponsible withdrawal بھی کیا آپ کے سوچ کے مطابق، پھر بہت ساری چیزیں انہوں نے حامد کرزئی صاحب سے انہیرٹ کی ہے، تو آپ اشرف غنی صاحب کو ٹریٹر کیوں کہتے ہیں؟ Well, the reason I call him a traitor is, first of all, he created the chaos that we are having right now in Afghanistan. میں ان کو غدار اس لیے کہتا ہوں کہ اس لیے کہ افغانستان میں جو افراتفری آج ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ وہ ملک چھوڑ گئے جبکہ ان کو یہاں ہی رہنا چاہیے تھا۔ وہ ملک کے صدر اور لیڈر تھے۔ ملک کے صدر کو اپنی عوام کو اس افراتفری میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے وہ خلا پیدا کیا جس کی وجہ سے خون ریزی ہو سکتی تھی۔ یہ ایک وجہ ہے۔ روسی ذرائع سے جب یہ پتہ چلا کہ وہ عوام کا پیسہ لے کر فرار ہو گئے، اس پر بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ یہ تو غدار کرتے ہیں، محب وطن نہیں۔ وہ امن عمل کے لیے بھی بڑی رکاوٹ تھے۔ صدر غنی نے ذاتی مفادات کو ترجیح دی، اس وجہ سے کہ وہ حکومت میں رہنا چاہتے تھے، جبکہ وہ ملک میں امن لانے کے لیے کردار ادا کر سکتے تھے۔ He could have shown more readiness to bring peace to the country. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی انکلوسیو گورنمنٹ کا
یا پھر پولیٹیکل سلوشن کا کوئی امکان ہے؟ Well, I always believe in non-violence solutions. میں ہمیشہ سے عدم تشدد پر یقین رکھتا ہوں. یہ کتنا حقیقت پر مبنی ہے یہ ایک الگ بات ہے. ہمارے مطالبات بہت واضح ہیں. افغانستان میں کوئی طاقت کے زور پر حکومت نہیں کر سکتا. افغانستان میں کسی ایک گروہ کی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ ناکام ہوئی ہے اور ایک بار پھر ہوگی. اگر طالبان کی موجودہ حکومت جیسے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، جس کو ہم تو نہیں مانتے کیونکہ وہ ایک باغی گروپ ہے، اگر وہ واقعی 40 سالہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں تو انہیں عوام کی بات سننی ہوگی اور ایک متفقہ حکومت قائم کرنی ہوگی. انتخابات کا انعقاد کیا جائے، خواتین کے حقوق اور آزادی اظہار کا احترام کیا جائے. ہم 19ویں صدی میں نہیں رہ رہے، ہم 21ویں صدی میں رہتے ہیں. افغانستان میں ایک نئی نسل آ گئی ہے. 60 سے 70% عوام نوجوانوں پر مشتمل ہے. وہ نہیں چاہتے ایک ایسے ملک میں رہیں جہاں طالبان طاقت کے زور پر حکمرانی کریں اور انہیں ان کے حقوق نہ دیے جائیں. اس سب کا دار و مدار اس پر ہے کہ طالبان کیا چاہتے ہیں. کیا وہ غلطیاں دہرانا چاہتے ہیں جو انہوں نے 1996 میں کی، یا وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ What the Taliban really want? Do they really want to repeat the same mistake they did in 96? Or do they want to change their behavior? سب افغانی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں. آپ کے والد صاحب مجاہد رہے ہیں اور سوویت یونین کے خلاف جو لڑ رہے تھے، تو افغانستان کی آزادی کے ساتھ ساتھ شریعت کا نفاذ بھی ان کا ایک مقصد تھا. تو اگر طالبان کہتے ہیں کہ ہم شریعت نافذ کریں گے، تو ایک مجاہد یا ایک مجاہد کا بیٹا شریعت کے نفاذ کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ We do not oppose anything about Sharia. ہم شریعت کے حوالے سے کسی چیز کی مخالفت نہیں کرتے. ہم اس معاملے میں بہت واضح ہیں. ہم طالبان کی جو تشریح ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں. انہوں نے شریعت کی اپنی تشریح پیش کی. ہماری جو تشریح ہے، آپ ہمارا آئین پڑھ لیں، یہ علاقے میں سب سے زیادہ اسلامی آئین ہے. وہ عورتوں کا آزادی اظہار کا احترام نہیں کرتے، میڈیا کی آزادی کو نہیں مانتے. ان کی عدالتیں بغیر کسی ثبوت کے لوگوں کے ہاتھ کاٹتی ہیں. ہم اس کو نہیں مانتے. انسانی حقوق کا احترام بھی ضروری ہے. There needs to be respect for human rights as well. لیکن اس مرتبہ وہ چینج نہیں ہوئے. انہوں نے سب کے لیے ایمنسٹی اناؤنس کر دی. لیڈیز اسکارف کے ساتھ ٹی وی پہ کام کرنے لگی ہیں. اس مرتبہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم خواتین کی ایجوکیشن کو بھی وہ نہیں کریں گے. تو آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ they are changed؟ It is too early to say that. ایسا کہنا تھوڑا جلد ہوگا کیونکہ ابھی افغانستان کی صورتحال کافی خراب ہے. وہاں افراتفری ہے، کابل میں خوف ہے. لوگ گھر گھر جا کر سرکاری عہدیداروں کا پوچھ رہے ہیں. انہوں نے بہت سے حکومتی عہدیداروں کو قتل کر دیا ہے، خاص کر وہ لوگ جو NDS میں کام کرتے تھے. جی، یہ ہو رہا ہے. اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ زیادہ باہر کی دنیا کے لیے ہے. حقیقت میں ان کا عمل ان کے الفاظ کی ترجمانی نہیں کرتا. وقت بتائے گا کہ وہ تبدیل ہوئے ہیں کہ نہیں. مجھے نہیں لگتا وہ بدلے ہیں. Because I don't think so. ٹھیک. پاکستان کے دورے میں آپ لوگ پرائم منسٹر سے ملے، آرمی چیف سے ملے، DGI سے ملے، باقی لوگوں سے ملے. آپ نے کیا سینس کیا کہ پاکستان کیا چاہتا ہے اور کیا پاکستان افغانستان میں پولیٹیکل سلوشن کے لیے سنسیئر ہے؟ Well, in our meeting in here, ہمیں یہاں پر ملک کی قیادت سے ملنے کا موقع ملا. مجھے جو ان ملاقاتوں سے اندازہ ہوا، پاکستان افغانستان میں خانہ جنگی اور عدم استحکام کے خدشے کی بنا پر فکر مند ہے، کیونکہ یہ پاکستان کو براہ راست متاثر کرتا ہے. ان کا پیغام ہمیں یہ تھا کہ وہ ہماری افغانستان کے معاملے میں مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ ساری جماعتیں ایک جگہ اکٹھی ہوں اور خون ریزی کو روکنے کے لیے ایک سیاسی حل تلاش کریں. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ وہ مخلص ہیں. میں پاکستان کا کردار بہت اہم دیکھتا ہوں. علاقے کے کسی اور ملک سے زیادہ یہ افغانستان کے لیے بہت مددگار ہو سکتے ہیں. they could be very, very helpful for Afghanistan. بہت شکریہ جناب خالد نور صاحب. ناظرین، آج کا ہمارا جرگہ طویل دورانیے کا ہے. ایک نیوز کے لیے ہم بریک کی طرف جائیں گے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو جناب یونس قانونی صاحب آج کے جرگہ کا حصہ ہوں گے.
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگہ میں۔ ناظرین، افغانستان کی جب سیاسی شخصیات کی ہم بات کریں تو اس میں محترم یونس قانونی صاحب اپنے ایک منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ ویسے تو تاجک کمیونٹی میں بہت سارے نام ہیں، ڈاکٹر عبداللہ صاحب ہیں، احمد ضیاء اور احمد ولی محسود صاحب ہیں، خود احمد شاہ مسعود صاحب کے بیٹے ہیں، صلاح الدین ربانی صاحب ہیں، لیکن اگر مجموعی طور پر جس لیڈر کو سب سے زیادہ عزت اور احترام حاصل ہے اور پولیٹیکل فرنٹ پہ ان کو تاجک کمیونٹی میں غیر متنازع سمجھا جاتا ہے تو وہ جناب یونس قانونی صاحب ہیں۔ یونس قانونی صاحب کا سوویت یونین کے خلاف جہاد میں پروفیسر برہان الدین ربانی اور احمد شاہ مسعود کے ساتھ فعال کردار رہا۔ نہ صرف اس وقت فعال کردار رہا بلکہ بعد میں پھر مجاہدین کی حکومت کی تشکیل میں بھی وہ کلیدی حیثیت کے حامل رہے۔ پھر جب 9/11 کے بعد بون کانفرنس میں اصل میں وہاں کی نمائندگی یونس قانونی صاحب ہی نے کی تھی۔ حامد کرزئی صاحب کی پہلی حکومت کا حصہ بھی بنے، صدارتی امیدوار بھی رہے، اور پھر گزشتہ ادوار میں طالبان اور دیگر مخالفین کے ساتھ صلح اور مفاہمت کی کوششوں کے لیے بھی جناب یونس قانونی صاحب فعال کردار ادا کرتے رہے۔ اس وقت افغانستان جب ایک بار پھر ایک بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہوا ہے اور کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں اور اس سڈن طریقے سے طالبان نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا ہے کہ جس نے نہ صرف پڑوسیوں کو اور عالمی طاقتوں کو حیران کر دیا ہے بلکہ وہ خود بڑی تعداد میں افغانوں کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا، اور اب ایک بار پھر انسرٹینٹی اور بے یقینی کی کیفیت ہے۔ ان حالات میں یونس قانونی صاحب کی قیادت میں افغانستان کے اہم رہنما اور بالخصوص شمالی افغانستان سے تعلق رکھنے والے اہم رہنما پاکستان کی دعوت پہ یہاں تشریف لائے تھے، تو یونس قانونی صاحب نے مہربانی کی ہے، شفقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ماضی میں بھی ان کے ساتھ کئی مرتبہ میرے انٹرویو ہوئے ہیں اور ہمیشہ انہوں نے عزت سے اور احترام سے اور مہمان نوازی سے نوازا ہے، تو آج بھی انہوں نے مہربانی کی ہے کہ بے پناہ مصروفیت اور تھکاوٹ کے باوجود اور پھر ان نازک حالات کے باوجود انہوں نے جرگہ میں ہم سے گفتگو کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ تو آئیے ناظرین ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب یونس قانونی صاحب، پاکستان میں آمد پہ خوش آمدید۔ اور پہلا میرا سوال یہی ہوگا کہ یہاں پہ کیا مصروفیات رہی اور پاکستانی حکام کے ساتھ کیا باتیں ہوئیں؟ کیا کوئی یہاں پہ آپ کو امید کی کرن نظر آئی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا جناب آقای صافی، من از کلمات صمیمانه‌ای که شما در معرفی بنده استفاده کردین جدا تشکر و سپاسگزاری میکنم. میں آپ کے اپنائیت اور پرتشکر الفاظ کا شکر گزار ہوں۔ ہم یہاں وزارت خارجہ کی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ ہمیں یہاں 1 ماہ پہلے دورہ کرنا تھا، تاہم کچھ عناصر کی مداخلت کے باعث ہم پہلے نہیں آ سکے اور 15 اگست کو آنا ممکن ہوا۔ ہمارے یہاں آنے سے پہلے کابل میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، تاہم جب ہم یہاں آئے تو کابل میں حالات تبدیل ہو گئے، اور کیونکہ اب دوحہ میں کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تو یہ واحد رکن رہ گیا ہے جو افغانستان میں امن کا خواہاں ہے، اس لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ از پاکستان جدید حرف میزدن، از نماندن در گذشته و رفتن به آینده صحبت میکردن که این مسائل برای ما خیلی تشویق کننده بود. جناب قانونی صاحب، آپ نے خود بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ سپوائلرز کی وجہ سے دوحہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے۔ گزشتہ 6-7 مہینوں کے دوران ہمیں اپنی حکومت کی طرف سے یہ بتایا جاتا رہا کہ پاکستان سنسیئر ایفرٹس کر رہا ہے، اور کچھ خود میری علم میں بھی تھا کہ آرمی چیف اور DGI اور صادق صاحب وغیرہ بہت سنسیئر ایفرٹس کر رہے تھے۔ ابھی آپ لوگوں نے کیا محسوس کیا کہ کیا پاکستانی سائڈ سٹل سنسیئر ایفرٹس کر رہا ہے یا کہ نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایفرٹ سنسیئر نہیں ہے؟ اور جن سپوائلرز کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو وہ سپوائلرز کون تھے؟ در قدم اول جناب آقای صافی، سپوایلرها در افغانستان
متاسفانه تیم آقای غنی بود. پہلی بات مذاکرات خراب کرنے والے سب سے پہلے اشرف غنی کی ٹیم تھی جو افغانستان امن عمل کو سبوتاژ کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے امن مذاکرات کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ ان کی اولین کوشش اپنے حکمرانی کا تسلسل تھا۔ شاہ محمود قریشی، وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف باجوہ، جنرل فیض حمید وغیرہ سے ملاقاتوں کے بعد تمام افراد متفق تھے کہ یہ نیا پاکستان ہے، ماضی کو بھول جائیں۔ ہم افغانستان میں متفقہ حکومت کا قیام چاہتے ہیں، کسی ایک گروپ کی مونوپلی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ افغان عوام کی بھی خواہش ہے اور باقی فریقین بھی یہی چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان بھی ایک بیان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اوور سینٹرلائز سسٹم افغانستان میں کامیاب نہیں ہوگا۔ ہمیں انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی اپنانی ہوگی کہ مستقبل قریب میں حالات کیا ہوتے ہیں۔ این جواب نمیگه، این چیزی است که مردم افغانستان انتظار دارن. ایکسلنسی یونس قانونی صاحب، امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی سارا الزام اشرف غنی پہ لگا دیا ہے کہ اشرف غنی اور ان کے ساتھی جو تھے وہ افغانستان کے اس میس کے ذمہ دار ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ امریکہ کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ جی امریکہ نے ایک ارریسپانسبل وڈرال کیا۔ خود اشرف غنی صاحب اور ان کے ساتھی حمداللہ محب وغیرہ پاکستان کو الزام دیتے رہے۔ آپ کابل میں بیٹھے رہے، آپ اس پورے افغانستان کی سیاسی عمل کا ایک اہم کردار ہیں اور حصہ ہیں۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ اس صورتحال کا ذمہ دار امریکہ ہے، اشرف غنی ہیں، وہ دونوں ہیں یا کوئی اور ہے؟ جناب صافی صاحب، در ای که آقای غنی و تیم غنی مسئول اول است برای ای که اینا در رأس حاکمیت افغانستان قرار داشتن، هیچ تردیدی نیست۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذمہ داری کا بڑا حصہ اشرف غنی اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے، کیونکہ انہیں ماضی میں بہترین مواقع ملے لیکن انہوں نے ضائع کر دیے۔ لیکن جب امریکی دوستوں نے سارا الزام افغانستان پر ڈال دیا تو یہ درست فعل نہیں، کیونکہ مفاہمتی عمل امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے عمل کا حصہ تھا، جبکہ در حقیقت اس کا الٹ ہونا چاہیے تھا۔ مفاہمتی عمل میں امریکہ کے افغانستان سے واپسی کی راہ ہموار کی جاتی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ باوقار اقدام نہیں اٹھایا جا سکا۔ اشرف غنی اور امریکی دوست ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہے اور ہمارے پاکستانی دوستوں کو بھی صحیح استعمال نہیں کر سکے، لیکن یہاں آنے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ یہاں پاکستانی دوست ایک نئے باب کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے نئے سرے سے بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، خطے میں بھی نئی جہت متعارف کروائیں گے اور یہ ہمارے لیے اچھی خبر ہے۔ دوستای پاکستان میخواین که در گذشته باقی بمانند۔ ایکسلنسی، ایک تو اس دوران جناب امراللہ صالح نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب اشرف غنی صاحب کی عدم موجودگی میں وہ افغانستان کے صدر ہیں، تو آپ لوگ ان کے اس اقدام کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کیا ابھی آپ لوگ ان کو یا اشرف غنی صاحب کو لیجیٹیمیٹ صدر سمجھتے ہیں؟ جناب صافی صاحب، من دوست ندارم سر اشخاص صحبت کنم۔ میں کسی انفرادی شخصیت کے بارے میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ طالبان اس وقت صدارتی محل میں ہیں اور لوگ اس وقت امن اور استحکام چاہتے ہیں۔ لوگ اس وقت انتشار اور خونریزی نہیں چاہتے، وہ اس وقت اقتدار کے پرامن منتقلی کی خواہاں ہیں اور وہ ایسے ہر اقدام کو سپورٹ کریں گے۔ پنجشیر کے عوام اعتماد کی بحالی چاہتے ہیں۔ احمد مسعود پنجشیر کے انچارج ہیں، وہ مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن اگر وہاں بدامنی کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ برای ما تکلیف شرعی و یک ضرورت حیاتی است۔ آقای قانونی صاحب، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پچھلی مرتبہ پنجشیر تو خیر دور کی بات ہے، میں خود پنجشیر کے صبح کے خوبصورت ناشتے سے استفادہ کر چکا ہوں، لیکن تخار، بدخشان، یہ علاقے طالبان پچھلی حکومت میں بھی قبضے میں نہ لے سکے۔ یہ اس مرتبہ کیا ہوا کہ ملی اردو ہونے کے باوجود
اور آپ جیسی شخصیات اور جہادی شخصیات کے باوجود پہلے شمال کے علاقے فعال ہونے لگے اور پھر بدخشان میں بھی اور تخار میں بھی اور وہاں پہ بھی کوئی مزاحمت کا کسی کو طالبان کو سامنا نہیں کرنا پڑا. تو میرے لیے تو یہ بڑا سرپرائزنگ تھا. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جناب صوفی سے یک عامل نداره، عوامل مختلف داره. اس کے کئی وجوہات ہیں. پہلے ہم امن مذاکرات میں اتنے مصروف تھے کہ ملٹری آپریشن کسی کے ذہن میں نہیں تھا. ہر کوئی امن کے لیے کوشش کر رہا تھا کیونکہ لوگ امن اور مفاہمت چاہتے ہیں. دوسری وجہ یہ تھی کہ نیشنل آرمی اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی. اس کے کچھ مشکوک وجوہات ہیں جو ابھی تحریری شکل میں نہیں لائے جا سکے. اس کے ثبوت موجود نہیں ہیں، لیکن مستقبل میں ہم اس کی وجہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا. تیسری وجہ یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ طالبان کے خلاف کھڑا ہونا اور مزاحمت کرنا افغان حکومت کے خلاف کھڑے ہونے جیسا ہے. مختلف علاقوں کے لوگ ہم سے بات کرتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم اشرف غنی کی حکومت کو کیوں بچائیں. وہ طالبان کے ساتھ کھڑا ہونا بہتر سمجھتے ہیں بجائے اس حکومت کے جو انہیں پسند نہیں. بسیار در برابر مردم شمال کارهایی را انجام داد که مردم ناراحت شده بود. ناظرین ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو جناب یونس قانونی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے ممتاز افغان رہنما جناب محمد یونس قانونی صاحب. ایکسلنسی، پچھلی مرتبہ طالبان جب قابض نہیں ہوئے تو پہلے عبدالعلی مزاری کو انہوں نے مار دیا، اس کے بعد حکمت یار کو بھی مارنا چاہ رہے تھے، وہ چارہ سیاب سے نکل گئے، اور کابل کے قبضے پہ بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کو مار دیا اور پھر ان کی لاش کو لٹکا دیا. اب کے بار طالبان اس حوالے سے بالکل چینج نظر آئے اور انہوں نے اپنے تمام مخالفین کو انکلوڈنگ پریزیڈنٹ غنی ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا. دوسری طرف خواتین کے حوالے سے بھی کچھ تبدیلی ان کے ہاں نظر آئی. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ طالبان واقعی ماضی سے کچھ تبدیل ہوئے ہیں یا کہ نہیں، یہ ایک عارضی ان کا ایک ٹیکٹیکل موو ہے؟ نقاطی را که جناب شما اشاره فرمودین آقای صافی، ما ایره نقاط مثبت میدانیم. همچنان اظهاراتی را که برخی از مسئولین طالبان در کابل انجام دادند در مورد مکاتب، در مورد خانم‌ها، در مورد عفو عمومی و غیره، همه اظهارات مثبت است. جن باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ مثبت باتیں ہیں، خاص کر طالبان کے کچھ بیانات جو انہوں نے اسکولوں، خواتین اور آزادی سے متعلق دیے ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہوں. اگر یہ ٹیکٹیکل ہوئے تو عوام مایوس ہوں گے، لیکن یہ وقت بتائے گا. اگر اینا به صورت تکتیکی حرکت انجام بدن، نتیجه از این عدم رضایت مردم است و این به فروپاشی طالبان یا با مشکلات حداقل در برابر طالبان می انجامد. اما زود است که ما به قضاوت نهایی بشینیم که آیا واقعا یک حرکت تکتیکی کوتاه مدت است یا واقعا یک تغییر استراتژیک. این زمان پاسخ خواهد. قانونی صاحب، اب کے بار طالبان ایک طرف یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ وہ انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو آپ جیسے جو ان کے سیاسی مخالفین رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن دوسری طرف گزشتہ روز انہوں نے امارت اسلامی کی بحالی کا اعلان بھی کر دیا. تو امارت اسلامی کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں کا ان کے ساتھ مل جانے کا یا انکلوسیو گورنمنٹ کا حصہ بننے کا کوئی امکان ہے؟ جناب صافی صاحب، اظهارات دیروزشان خلاف تعهداتی بود که هم با دنیا داشتن و هم در گذشته در مذاکرات مطرح می ساختن. اما
با او تعریف و یا او تصویری که طالب ها از امارت دادن برای مردم افغانستان. طالبان کا حالیہ بیان ان کے مذاکرات کے دوران بات چیت اور وعدوں کے برعکس ہے۔ ان کے نزدیک اسلامی امارات کی جو تعریف ہے، اس فریم ورک میں لوگوں اور سیاستدانوں کا کام کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ تعریف اپنی جگہ مستحکم ہے اور شراکتی حکومت کا قیام اس کے اندر مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ 70% افغانستان میں مختلف گروہ اور افراد بستے ہیں جو مختلف ذہنیت رکھتے ہیں، جو انٹرنیٹ اور باقی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے طبقوں کے لیے اسلامی امارت کا سسٹم قابل قبول نہیں ہوگا۔ احساس مثبت در بین مردم ما خلق نکرد، خصوصا در میان 70% جمعیت افغانستان که نسل جوان ماست، خصوصا در بین خانم ها. این نسل جوان جناب آقای صافی زمانی که طالبان در قدرت بودن تولد نشده بودن، یا اگر هم تولد شده بودن 5 ساله و 6 ساله بودن. امروز نسل مطرح افغانستان همین نسل است. اینا بینش نو دارن، فکر نو دارن، خواست نو دارن. اینا با دنیا وصل هستن، با اینترنت وصل هستن. اینا نمیتونن با او تفکر و با او رفتار و روش امارتی بتانن بسازن. قانونی صاحب، یہ جب ہم طالبان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ ڈیموکریٹک طریقے سے یا الیکشن کی طرف کیوں نہیں آتے، تو جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سوویت یونین کی شکست کے بعد اور ڈاکٹر نجیب اللہ کی حکومت کی سقوط کے بعد تو استاد برہان الدین ربانی صاحب اور آپ لوگوں نے بھی بندوق کے زور پہ حکومت قائم کی تھی، اور آپ لوگ بھی تو الیکشن کی طرف نہیں گئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم بھی اسی طرف فاتح ہو گئے ہیں، تو اگر اس وقت الیکشن ضروری نہیں تھا تو اب آپ لوگوں کی طرف سے سیاسی عمل اور کانسٹیٹیوشن یا پھر اس پہ اصرار کیوں کیا جا رہا ہے؟ فکر میکنم این یک بهانه نادرستی است که تحریک طالبان مطرح میکنن. اولا جناب آقای صافی در دوره شهید استاد ربانی بحث به این نبود که از لحاظ ایدئولوژی و فکر کسی با انتخابات مخالفت داشته باشه. نه خیر. یہ طالبان کی طرف سے ایک بہانہ ہے۔ سابق صدر شہید ربانی کے دور میں ہم انتخابات چاہتے تھے، ان کے خلاف نہیں تھے، لیکن حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا کہ انتخابات نہیں کروائے جا سکے، لیکن اس کے برخلاف طالبان انتخابات کے مخالف ہیں۔ ہمارے مذہب میں انتخابات کے مخالف شواہد نہیں ملتے، تاہم طالبان اسلامک اسٹیٹ میں مذہب کو استعمال کر کے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ انتخابات کے نتائج مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تمثیل اراده مردم قبول ندارن و یک نوع نگرانی دارن از انتخابات و نتیجه و برآیند انتخابات. به این دلیل به فکر توجیه این نگرانی سیاسیشان در پوشش آموزه های دینی هستند که انتخابات را مشکل میبینن و الا نه خیر. انتخابات نه با اسلام مخالفت داره نه در تضاد هست. ما شما این اطلاعات دینی خود را داریم. از این لحاظ این استدلال تحریک طالبان درست نیست و در تقابل با خواست مردم افغانستان است. ایک اور سوال، مثلا طالبان کہتے ہیں کہ افغان سارے مسلمان ہیں، شریعت چاہتے ہیں، آپ جیسے لوگ بھی مجاہدین ہیں، رہے ہیں، شریعت آپ لوگوں کا بھی تمنا تھا، تو ہم اگر اب امارت اسلامی کے ذریعے شریعت ہی نافذ کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ تاجک، ازبک، ہزارہ، ترکمن اور ان کمیونٹی کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں پھر ہمارے امارت اسلامی پہ اعتراض کا کیا جواز بنتا ہے؟ دو چیز از جناب صافی سے، یکی بحث تشکیل یک نظام سالم اسلامی و تطبیق شریعت است، یکی ساختارهای حکومت یا تشکیلات حکومت. این ساختارها باید به صورت مدنی مطابق با اراده مردم افغانستان شکل بگیره، چرا ما از لحاظ تعلیمات دینی ما ساختار مشخص اسلامی نداریم. یہاں دو مسائل ہیں۔ اسلامک ڈھانچے کی بنیاد تعلیم یافتہ حکمرانوں کے ماڈرن اصولوں پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ شریعت کے خلاف نہیں۔ ماضی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کے احباب میں 4 افراد الگ گروہوں سے منتخب کیے جاتے تھے۔
وہ ایک ہی گروہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے. آپ بھی افغانستان میں اگر شریعہ قانون لانا چاہتے ہیں تو ریپبلک کے ذریعے لا سکتے ہیں. یہ کوئی مسجد نہیں. آپ نے ماضی میں خلافت کے مختلف ماڈلز دیکھے، لیکن اگر آپ ایک ڈھال بنا کر ہر جگہ سے شدت پسند لانا چاہتے ہیں، چیچن، وسط ایشیا، چین سے شدت پسند افغانستان لانا چاہتے ہیں اور انہیں اسلامک اسٹیٹ کا کور دینا چاہتے ہیں، تو اس سے بہتر ریپبلک کیوں نہ ہو جہاں افغانستان کے تمام لوگ اکٹھے ہوں اور اسلامی شریعہ قانون پر عمل درآمد کر سکیں. باقی ایکستریمیست ها و افراد افراطی از بقیه کشورهای اسلامی نباشیم، ما میتونیم جمهوریت را با مسائل دینی بیشتر نزدیک پیدا کنیم. فکر ما ایست که امارت یک واژه هست که پیشینی تاریخی داره، خلافت عباسی، خلافت عثمانی تا به امروز. بعضیا امارت را به این خاطر مطرح میسازن که در قالب از امارت بتانن افراطی های عرب، افراطی های چچین، افراطی های آسیای مرکزی، افراطی های چینایی و غیره در پوشش امارت یک پایتخت برای خود پیدا کنند. این واقعا جای سوال داره و الا ما میتونیم در قالب های مختلف بیشتر مردم افغانستان مطمئن بسازیم، بیشتر بتانیم اعتماد سازی بکنیم. مشکل جمهوریت در کجاست؟ آقای قانونی، آپ لوگوں کا فارمولہ کیا ہے؟ کن ٹرمز کے ساتھ آپ لوگ طالبان کے ساتھ ایک اکٹھے اور مشترکہ نظام میں بیٹھ سکتے ہیں؟ جناب آقای صافی، هنوز مذاکرات در این مورد میان ما و طالب ها آغاز نشده، اما ما دید روشن داریم از گذشته. اعتقاد ما ایست که در هر نوع تصمیم گیری بر آینده افغانستان مبنا مردم افغانستان باشند. خواست مردم افغانستان همه اقوام به شمول تحریک طالبان جز مردم افغانستان هستند. در این صورت ما طرفدار یک نظام فراگیری هستیم که همه اقوام افغانستان بر مبنای مشارکت عادلانه. ہم نے طالبان کے ساتھ ابھی تک بات چیت کا آغاز نہیں کیا، لیکن ہمیں واضح ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا قابل قبول ہوگا. کسی بھی فیصلے کی بنیاد افغان عوام کو ہونا چاہیے اور فیصلوں میں ان کی مرضی شامل ہو. طالبان فیصلہ سازی کا حصہ ہوں گے، اس سے علیحدہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست میں تمام نسلی فرقوں کی نمائندگی شامل ہو. ہم ایسا ڈھانچہ یا سسٹم قبول نہیں کریں گے جہاں کچھ لوگ مالک ہوں اور کچھ لوگوں کو مہمان تصور کیا جائے. ہم ایسے ڈھانچے پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ضروری بات یہ ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. ہم آخر لوگوں کی خواہشات سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ افغانستان میں زیادہ تر افراد مسلمان ہیں اور اگر وہ فیصلہ کسی پیرائے میں کرتے ہیں تو ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں. یہاں دو طریقہ کار ہیں. طالبان اس طریقہ کار سے شروع کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے 1996 میں کیا جو ایک ناکامی تھی، یا پھر وہ یہ دیکھیں کہ 2020 کا افغانستان 1996 کے افغانستان سے سراسر مختلف ہے. سوسائٹی، تعلیم، ذہنیت سب بدل چکا ہے اور پرانا فارمولہ ماضی کے نتائج ہی لائے گا. طالبان کے حصوں میں مزاحمت موجود ہے، اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس خطے میں کئی ممالک ہیں جو ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ ایک مرتبہ پھر افغانستان کو پراکسی وار کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو کسی کے مفاد میں نہیں. ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے اور مجاہدین نے جو غلطیاں کی درست کرنا چاہیے اور ان سے سبق سیکھنا چاہیے. تو اگر ایسا ڈھانچہ تشکیل پاتا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان اپنے آپ کو برقرار رکھ سکتے ہیں. اختلاف در بدنه طالبا خیلی وسیع وجود داره. متاسفانه چانس بازگشت به جنگ و آغاز جنگ‌های نیابتی در افغانستان قویاً وجود داره. کشورهای در منطقه هستند که به دنبال بازگشت به جنگ نیابتی در افغانستان هستند. این نه به نفع طالبان است نه به نفع بقیه مردم افغانستان. ذهن ما ایست که حداقل از گذشته چیزی آموخته باشیم. ما به عنوان مجاهدین دنیای از اشتباهات داشتیم، اصلاح کردیم.
حالی هم آرزوی ما از تحریک طالبان این هست، آرزوی مردم افغانستان، که ما اشتباهات و درس‌هایی را که از گذشته گرفتیم کنار بگذاریم، آماده شویم به یک دولت فراگیر مبتنی بر اراده مردم در چوکات یک ساختار قابل قبول. از این لحاظ هم طالب در آینده باقی میمانه، هم مردم افغانستان. در غیر از او تکرار صفحات اشتباه گذشته ما خواهد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، قانونی صاحب کے ساتھ گفتگو کنٹینیو رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب یونس قانونی صاحب۔ ابھی اس سے پہلے تو قطر میں مذاکرات ہو رہے تھے، وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ اس وقت جو ایک فورم ہے وہ 3+1 ہے، یا امریکہ، روس اور چین اور پاکستان کا فورم ہے انٹرنیشنل۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے مذاکرات کے لیے مناسب فورم کیا ہوگا کہ بغیر کسی باہر کے فیسیلیٹیشن کے افغان آپس میں بیٹھیں؟ اس کی کوئی صورت ہو سکتی ہے، یا اگر نہیں تو یہ والا جو فورم ہے اس کے چھتری تلے مذاکرات مناسب ہوں گے، یا UN کی چھتری تلے ہونے چاہیے، یا ریجنل کنٹریز کے چھتری تلے کوئی سلوشن کے لیے کوشش ہونی چاہیے؟ کون سا فورم آپ بہتر سمجھتے ہیں اور سجیسٹ کرتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے؟ به نظر من جناب آقای صافی با توجه با ریشه ها و عمق بحران افغانستان ما راه حل منطقوی را برای افغانستان مفید می‌دانیم. کشورهای منطقه در حل بحران افغانستان جستجوی یک راه حل سیاسی و تضمین و گارانتی توافقات میتونن نقش مهم داشته باشند. افغانستان اور اس کے مسائل کی جڑ میں جانا ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ خطے میں موجود ممالک کی جانب سے اس کرائسس کا حل بہت اہم ہوگا۔ UN اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس خطے کے حساس ممالک اور امریکہ بھی اس میں بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے اور UN کو لیڈ کر سکتا ہے تاکہ افغانستان میں امن و استحکام لایا جا سکے۔ افغانستان کا امن 3 شرائط سے مشروط ہے۔ پہلی شرط قومی اجتماعی یعنی نیشنل کنسنسس، کیا افغانستان کے لوگ کسی فیصلے سے متفق ہیں یا نہیں۔ دوسری ریجنل کنسنسس، کیا خطے کے ممالک افغانستان میں طے شدہ ترتیب سے متفق ہیں یا نہیں۔ اور تیسری گلوبل الائنس، دنیا کی بڑی طاقتیں اس سے متفق ہوں اور آخر میں پاکستان اس میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ در کشور خود بر بگردانیم. در این میان نقش پاکستان از همه مهمتر است. ما امیدوار هستیم که در تفاهم با کشور پاکستان و استفاده از نفوذ پاکستان در کنار بقیه کشورهای منطقه بتونیم یک راه حل مطمئن را جستجو کنیم. جناب محترم قانونی صاحب، آخری سوال، ایک تو کل سے کچھ اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ احمد شاہ مسعود شہید کے بیٹے احمد مسعود نے طالبان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے۔ آپ رابطے میں ہیں ان کے ساتھ بھی پنشیر کی، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور دوسرا، اگر خدا نخواستہ خاکم بدہن اگر پولیٹیکل سلوشن نہ نکلا تو آپ لوگوں کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ لوگ بیرون ملک رہ کے صرف پولیٹیکل سٹرگل کریں گے طالبان کے خلاف، یا کہ دوبارہ اسلحہ بھی اٹھائیں گے؟ جناب آقای صافی، ما ارتباط لحظه به لحظه با احمد مسعود فرزند قهرمان ملی داریم. تا جایی که من شناخت دارم از اونا و تماس داریم، احمد مسعود به هیچ صورت به فکر ماجراجویی و جنگ نیست. پیوسته در گذشته هم تلاش داشت برای راه حل سیاسی، امروز هم عین موقف و موضع را داره و قرار بود که در این هیئت با ما یک جا بیاید. اما چون دو کاکای احمد مسعود در هیئت با ما شریک شدن،
اخلاقاً او در یک حرج قرار گرفت، آماده نشد و الا او طرفدار برای حل مسالمت آمیز و سیاسی قضیه افغانستان است که یک راه حل سیاسی عادلانه به وجود بیاید. اما میں احمد شاہ مسعود سے مسلسل رابطے میں ہوں اور جتنا میں جانتا ہوں وہ فوجی مزاحمت کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ وہ سیاسی سیٹلمنٹ کی حامی ہے۔ وہ اس گروپ میں آنا چاہتے تھے کیونکہ اس کے 2 انکل اس گروپ کا حصہ ہیں، اس لیے آخری منٹ پر اس نے آنے کا فیصلہ واپس لے لیا، لیکن وہ اس بات کی وجہ سے فکر مند ہیں کہ اگر طالبان اس کے دارالحکومت پنشیر پر حملہ کرتے ہیں تو اس کے پاس مزاحمت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پنشیر کے لوگوں کا تحفظ قابل فہم ہوگا اگر ان پر حملہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ سیاسی حل کے لیے ہم طالبان عام لوگوں اور دیگر حصوں سے رابطے میں ہیں اور انہیں یہ بتایا ہے کہ پرامن حل ہی افغانستان کے مفاد میں ہے۔ میں نے طالبان کو خبردار کیا ہے کہ جس لمحہ پنشیر پر حملہ ہوگا پرامن حل کی تمام کوششیں اور امیدیں ہم سے چن جائیں گی۔ خدا نخواستہ طالبان نے طاقت کا استعمال کیا تو تمام سینئر قیادت ایک جگہ جمع ہوگی اور ہم مل کر فیصلہ کریں گے۔ استادگی هیچ راهی نداریم که فکر میکنیم یک موضوع منطقی است. ما تلاش داریم هم در ملاقاتایی که در پاکستان داشتیم و هم تماسایی که با بعضی از افراد مربوط به تحریک طالبان همچنان شخصیتایی که بی‌طرف هستند با اینا داشتیم. تلاش ما هم ایست و توصیه ما هم ای است که از حمله بالای پنشیر که آخرین مرکز باقی مانده است خودداری کنند. این همه چانس ها و زمینه ها برای تفاهم بعدی را از بین میبره، اعتماد خلق نمیکنه، بی‌اعتمادی خلق میکنه. ما امیدوار هستم که تحریک طالبان در این مورد مسئولانه و هوشمندانه برخورد. هنوز جناب آقای صافی ما امیدوار به این هستیم که راههای حل سیاسی روی میز گذاشته شود. ما سر جنگ هنوز فکر نداریم. تمام تلاش ما به این است که مشکل از طریق مذاکره و راه حل سیاسی حل شود. اما اگر چنین نشد تصمیم ما است که همه بزرگای افغانستان در یک جا با هم جمع شویم به صورت مشترک نسبت به آینده تصمیم جمعی بگیریم. جناب یونس قانونی صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ، بسیار تشکر۔ ناظرین، جناب یونس قانونی صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ افغانستان امن کا، سلامتی کا اور خوشحالی کا مرکز بن جائے، گہوارہ بن جائے، اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اور افغانستان حقیقی معنوں میں دوست اور بھائی، اور ایسے دوست اور بھائی کہ ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے اور ایک دوسرے کے دکھ کو اپنی خوشی بن جائے۔ اللہ کرے کہ دونوں ملک ایسے ملک بن جائے۔ آج کے اسپیشل جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔